कैसे मुमकिन था कि हर्फ आता कोई इस्लाम पर, कर रहे थे खुद शरीयत की निगहबान। क्या बात हाय है, हाय माशाल्लाह माशाल्लाह वाह माशाल्लाह, वाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बस वाला ऐ नूर यज़दानी हुसैन। हाज़िन ख़वातीन, मैं आप सबका एक बार फिर तहे दिल से मशहूर हूँ। आपने इतनी कसीर तादाद में सही वक्त पर तशरीफ़ लाकर न सिर्फ मेरी हिम्मत अफजाई फरमाई, बल्कि आज की मजलिस शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला तमाम रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएं। इलाही आमीन। कता मौला कायनात के हवाले से जहन में आ रहा है, इरशाद अलम इरशाद इरशाद। अलम जब नस्ब करता है तो पत्थर तोड़ देता है। अलम जब नस्ब करता है करता है तो पत्थर तोड़ देता पत्थर है। तोड़ देता है। बुतों को दोष अहमद पर वो चढ़कर तोड़ देता है। बुतों को दोष अहमद पर वो चढ़कर तोड़ देता है। खुदा जाने कि उसके बाजुओं में जोर क्या होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुदा जाने कि उसके बाजुओं में जोर क्या होगा, जो अपनी उंगलियों से बाबे खैबर तोड़ देता है। नारायण हैदरी। अली हैदर। या इली या इली या अली हक अली हक अली। जाहिद भाई आ गए। जी आगे बिल्कुल। तो हुजूर, बस मैं इसके साथ ही अब निजामत के लिए दावत दे रहा हूँ हमारी उर्दू फाउंडेशन के चश्मो चिराग जनाब हसनैन नकवी साहब। आज की माशाल्लाह 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 निजामत माशाल्लाह। की जिम्मेदारियां पूरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अलैकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चश्मे भी हैं और चिराग भी है, क्या बेशक चश्म भी हैं और चिराग भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया गजनफर भाई। और प्रोग्राम का आगाज करते हुए मैं सबसे पहले इल्तिमास कर रहा हूँ डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब से कि आए और तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करें। डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब। माशाल्लाह। आवाज बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं आज सूरह ताहा की 40वीं आयत की तिलावत का शर्फ हासिल करूंगा, जिसमें परवरदिगार ने जनाब मूसा को बताया है कि किस तरह हमने तुम्हारी हिफाजत की और किस तरह तुम्हें इस मुकाम पर ले आए अपने मुकर्रर मुअय्यन किए हुए प्रोग्राम के मुताबिक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस तमशियो तका फतकूला हल अदुल्लकुम अला मिन यकफला फरजानका इला उम्मिका की तकर्रा ऐना हुआ वला तहज़न वक़तलता नफ्सन फनज्जयनाका मिनल गम्मि वफ़तन्नाका फ़तूना फलबिस्ता सनैन फ़ी अहलिल मदीन सुम्मा जाता अला कदरिन या मूसा। ऐ मूसा, याद करो जब तुम्हारी बहन चल रही थी, उसने वहां जाकर कहा मैं तुमको इसका पता बता दूं जो इस बच्चे की अच्छी तरह परवरिश करे। इस तरह हमने फिर तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लौटा दिया ताकि उनकी आंखों की ठंडक रहे और वो रंजीदा ना हो। फिर तुमने एक आदमी को कत्ल कर डाला तो हमने तुमको इस गम से भी निजात दिला दी। फिर तुम्हारा पूरे तौर पर इम्तिहान लिया, यानी तुम्हें इम्तिहानात से गुजारा, तो इस दौरान तुम कई साल मदाइन वालों में रहे। फिर ए मूसा, अब ठीक अपने वक्त मुअय्यन पर हमारी तकदीर के फैसले पर इधर आ गए। सदकल्लाहुल अज़ीम।
ماشاء اللہ جزاکم جزاک اللہ اللہ جزاک اللہ جزاک سبحان اللہ اللہ ظہیر بھائی، سبحان اللہ بہت شکریہ ظہیر بھائی. اور اب ماشاء اللہ التماس ماشاء کرتا اللہ ہوں جی، اور اب میں التماس کرتا ہوں جناب عباس علی نقوی بھائی سے کہ حدیث کیسا کی تلاوت فرمائیں. عباس علی شکریہ نقوی. جزاک اللہ بواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. میں بہت ہی شکر گزار ہوں رافع صاحب زمر صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس آج کی شہادت کی مجلس امام زین العابدین سید ساجدین علیہ السلام کی مجھے کی پر موقع پر حدیث قصہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کی اجازت دی. الحمدللہ الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قال دخل علي ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال اني اجد في بدني ضعفا فقلت له ذك بالله يا اباته من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع القمر كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد. محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا عم فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فوادي فقال يا عم إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فوادي فقال لي يا أم إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة أخي ابن عمي رسول الله فقلت نعم ها والديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي يا بزتي قد أذنت لك
دخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد اللهم وآل صل على محمد محمد وآل محمد. محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وبيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء البيت خصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤلمني من يؤملهم ويحزنني من يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على صل محمد على وآل محمد محمد. وآل محمد وعلي فقال نبينا جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم اللهم صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وجل فرجهم. محمد فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فبت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد. صل على محمد وعلى محمد. فقال لي بإن الله قد آه عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا فازوا شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبين فيهم محموم إلا وفرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته إلهي آمين فقال علي عليه السلام إذا ولى فزنا وسودنا كذلك شيعتنا فازوا سود في الدنيا والآخرة والرب الكعبة
اللهم صل اللهم على صل محمد على وآل محمد محمد وآل محمد وعجل اللهم فرجهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل اللهم محمد صل على اللهم محمد صل وآل على محمد محمد التماس دعا اللهم إني ما أسألك شاء الله بحق محمد وأنت المحمود إلهي وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين علیہم الصلاۃ والسلام۔ خدایا شب جمعہ کی رحمت برکت ہم سبھی کو نصیب فرما، الہی الہی آمین آمین مرحومین کی مغفرت فرما، الہی آمین تمام مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، الہی آمین الہی آمین بانی مجلس کے تمام نیک خواہشات کو پورا فرما، الہی آمین مجلس کا جو بھی ثواب تو نے معین فرمایا، ہمارے بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں یا اللہ ان کی روح کو ایصال فرما، الہی اللہ کے آمین ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو الہی ان کے آمین غلاموں میں شمار فرما، الہی برحمتک آمین یا ارحم یا الراحمین۔ ارحم اللهم الراحمین صل جزاک على اللہ اللهم ماشاء صل اللہ على ماشاء اللہ جزاک محمد وآل اللہ محمد آل محمد جزاک اللہ ما شاء اللہ بہت شکریہ عباس بھائی اور مولانا صاحب آپ کے جزاک حدیث اللہ کتاب پڑھنے کا اور مولانا صاحب کی دعا کے لیے۔ اور جزاک اللہ اس سے پہلے کہ میں سلام کے لیے اصغر زیدی صاحب کو زحمت دوں، آج کے بانی مجلس کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ جناب ناصر جعفری صاحب کے مرحومین کے لیے، زیدی بھی چلے گا اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد بسم للہ اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على اللهم صل على صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سلام کے لیے میں التماس کروں گا جناب اصغر زیدی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب اصغر زیدی صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بھائی۔ جی آ رہی ہے۔ تمام عظیم کو میرا سلام اور علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے، ایک بار درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین، چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین، عمر بھر کرتا رہوں تیری ثنا۔ سبحان اللہ۔ پورے یزدانی حسین، عظمت کعبہ بھی ہے اب اس کی کعبہ بھی ہے، اب اس کی عظمت پر نثار، تو نے کل جس خاک پر رکھی تھی پیشانی حسین، کل جس خاک پر رکھی تھی پیشانی حسین، چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین، کیسے ممکن تھا کہ حرف آتا کوئی اسلام پر، کیسے ممکن تھا کہ حرف آتا کوئی اسلام پر، کر رہے تھے خود شریعت کی نگہبانی۔ کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ اے نور یزدانی حسین، ہر طرف سے ظلمتوں نے گھیر رکھا تھا مگر تم نے کم ہونے نہ دی ماں کی تابانی حسین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے نور یزدانی حسین، کربلا کی خاک پر جس کی بنا رکھی گئی، کربلا کی خاک پر جس کی بنا رکھی گئی، اس نئی تہذیب انسانی کے ہیں بانی حسین۔ ہاں 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ خیر اللہ یہی اے نور یزدانی حسین، دیکھ لے دنیا عمل قرآن پر کرتا ہے کون، دیکھ لے دنیا عمل قرآن پر کرتا ہے کون، مانگتے تھے دشمنوں سے اس لیے پانی۔ ہاں 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 واہ 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 واہ. ہائے اے نور یزدانی حسین، چلتے چلتے یک بیک قاتل کا خنجر رک گیا، چلتے چلتے یک بیک قاتل کا خنجر رک گیا، پڑھ رہے تھے زیر لب آیات قرآنی حسین۔ کیا واہ واہ. سبحان اللہ ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین، عمر بھر کرتا رہوں تیری ثنا خوانی حسین، چاہتا ہے جی یہی۔ ماشاء اللہ جزاک ماشاء اللہ. اللہ ماشاء اللہ، جزاک جزاک اللہ، اللہ بہت خیر، عمدہ، جزاک اللہ بہت خیر، بہت زبردست. عمدہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ بہترین بہت کلام اور بہترین ادائیگی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بے شک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور اب مدبانہ گزارش ہے محترم جناب مولانا ریحان زیدی صاحب سے کہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. محترم مولانا جناب ریحان زیدی صاحب. بآواز رحم بلند نعرہ اللہ سلفات، اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا، الملقب بطہ والیاسین رحمت للعالمین، مولانا و مقتدانا بالقاسم المصطفى محمد محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، طلب الحوائج إلى الناس مذلة للحياة ومذهبة للحياة واستخفاف بالوقار وهو الفقر الحاضر۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وجل فرجهم. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے مجلس کا آغاز آپ حضرات کی جانب سے کیا گیا ہے۔
ہمارے آقا و مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بڑا مشہور قول ہے، ان احادیث میں سے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے زندگی ذلیل ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنی حاجات کو لوگوں کے سامنے نہ رکھے، اور حیا ختم ہو جاتی ہے، انسان ایسا باحیا بھی نہیں رہتا، اور شخصیت ایسے انسان کی سبک ہو جاتی، یعنی ہلکی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جس کے سامنے ایک بار ہاتھ پھیلایا ہے اس کے سامنے شخصیت مجروح تو ہوتی ہی ہے، اور یہ ایک ایسا فقر ہے جسے انسان اپنے ہاتھوں سے فراہم کرتا ہے، یعنی اپنی شخصیت کو مجروح کرنا، انسان خود اپنے آپ کو فقر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے زان گرامی کہ وہ انسان جو کسی کے سامنے اس طریقے کی باتوں کو پیش کرتا ہو، اور امام علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق اس انسان کی ذلت اس کے گلے میں خود بخود لٹکتی ہے جو کسی انسان کے سامنے بات کو پیش کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں افضلیت اور برتری کے دلائل اگر ہم تلاش کرنے بیٹھیں کہ امام زین العابدین کی حیات طیبہ کیا ہے، تو یہ 38 ہجری میں دنیا میں آنے والا امام، جن کی مادر گرامی جناب بی بی شہربانو اور والد ماجد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جب نام گزاری کا مسئلہ آیا تو دادے نے پوتے کا نام رکھا، یعنی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پوتے کا نام علی پہ رکھا، جو نام لوح محفوظ پر محفوظ تھے، اسی لحاظ سے نام گزاری ہوئی۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی نام گزاری، ان کا آنا، ان کا عصمت پہ فائز ہونا، ان کا امام ہونا، ولی خدا ہونا، یہ سارے کا سارا منصوص من اللہ ہے، من جانب ہے اللہ، یعنی من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے منسوب ہے، اللہ کی طرف سے یہ ولی بنائے گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے جب ولی بنائے گئے ہیں تو ان کی شخصیتیں تمام دنیاوی شخصیتوں سے اعلیٰ اور ارفع ہوں گی، بلند ہوں گی۔ چونکہ امام زین العابدین کی زندگی کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو ایسے ماحول میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جوانی گزری ہے کہ جہاں مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات، جنگ و جدال، بنو امیہ کا دور، قاتلین جہاں موجود تھے، زمانہ جہاں خراب تھا، ایسے ماحول میں اپنے آپ کو اگر کوئی نکھار کر پیش کر دے تو اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ جزاک۔ امام زین العابدین کی زندگی میں افضلیت اور برتری کے دلائل تلاش کیے جائیں اگر، اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کون سے امتیازات ہیں جن کی بنا پر آپ کا مرتبہ، آپ کا امتیاز انبیاء اور مرسلین اور ملائکہ سے بہتر ہے۔ دیکھیے میں نے ایک چھوٹی سے جملہ کہہ کے بہت بڑی بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی، اور مجھے میرے خیال سے ڈاکٹر جعفری صاحب نے، غضنفر بھائی نے بھی پنچ بھی نہیں کیا، جو کہ کریں گے تو میرا تصویر آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ میرے خیال سے کوئی ٹیکنیکل اگر پرابلم نہ ہو تو ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کی تو پکچر ہے، لاما صاحب لیکن آپ کی تصویر بہت خوب آ رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاء اللہ۔ چلیے وہ سینٹر میں نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا شاید کوئی وجہ نہ ہو کسی کی وجہ سے، خیر اینی وے جو بھی، ایک اور درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد، صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد۔ محمد۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک جملہ پیش کیا کہ وہ کون سی معرفت کی منزل میں قدم رکھا ہے امام نے، جو آپ انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں، ملائکہ سے بہتر ہیں۔ یہ کون سی وجہ رہی، کیا مسئلہ تھا کہ ہمارے امام انبیاء سے افضل ہیں؟ اب میں تھوڑا سا مقدمہ بناؤں گا، آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو اس ذیل میں سب سے پہلے
ہمارے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے کہ ہمارے آئمہ جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں ما سوائے پیغمبر اسلام. تو بے اس شک ذیل میں سب سے پہلے ہم معرفت کی منزل میں ہمیں قدم رکھنا ہوگا. معرفت کسے کہتے ہیں؟ انبیاء اور مرسلین کی معرفت اور ملائکہ مقربین کے عرفان میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک ان کی معرفت ایک عظیم ہے، ان کا علم ایک عظیم ہے، انبیاء و مرسلین کی منزلت ایک عظیم ہے. عرفان میں کمی ہوتی اگر انبیاء کے تو وہ معصوم نہیں ہوتے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، یعنی ان میں ان کے عرفان میں اور معرفت میں کوئی کمی نہیں ہے. اور معرفت میں کوئی نقص ہوتا تو عصمت کی منزل انہیں حاصل نہ ہوتی. لیکن قرآن مجید میں اور تاریخ مذہب میں اگر آپ دیکھیں گے، قرآن مجید اور تاریخ مذہب نے ان معصومین کے عرفان کے جو مرقع پیش کیے ہیں، جو مواقع پیش کیے ہیں، جو دلیلیں دی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آل محمد کی منزل کچھ اور ہے اور ان کا طرز معرفت کچھ نرالا اور انوکھا ہی ہے. یعنی سبحان اللہ، آل سبحان محمد واہ کی واہ معرفت کچھ اور ہے، انبیاء کی واہ معرفت کچھ اور ہے. سبحان اللہ. سارے معصومین کے تذکرے کا محل نہیں، جو کہ کون انبیاء کے اتنا بڑا تذکرہ کر سکتا ہے ایک مجلس میں یا 2 4 10 20 مجلس میں؟ نہیں. صرف ایک جناب ابراہیم کی مثال ہم لے لیتے ہیں، جن کا مرتبہ مرسل اعظم کے بعد سارے انبیاء سے افضل ہے. چونکہ چیزیں پہچانی جاتی ہیں مقابلے سے. ہم کسی نبی کا تذکرہ کریں گے تو پھر امامت ہماری سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ہم نبی کو بتائیں گے کہ یہ کیسے ہیں، پھر ہم یہ بتائیں گے کہ امام کیسے، جبھی تو سمجھ میں آئے گا. تو ہم سارے انبیاء کو چھوڑ کر ایک جناب ابراہیم کو لے لیتے ہیں، جن کا مرتبہ مرسل اعظم کے بعد انبیاء سے افضل اور برتر ہے. یعنی جناب ابراہیم سارے انبیاء سے افضل ہیں پیغمبر کے بعد، اور جنہیں نسلی اعتبار سے بھی مرسل اعظم کا مورث اعلیٰ ہونے کا شرف حاصل ہے، کیونکہ مورث اعلیٰ جناب ابراہیم ہی ہے پیغمبر اسلام کے. قرآن مجید نے ان کے بارے میں جو حکایت فرمائی ہے کہ جب ابراہیم قوم کے سامنے آئے اور قوم کو گمراہی میں دیکھا اور اپنی قوم کو پایا تو کوئی ستارہ پرست تھا، کوئی چاند پرست تھا، چاند کو خدا بنائے ہوئے بیٹھا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا. تو ایک نظر میں سب کی خدائی کو باطل کرتے ہوئے جناب ابراہیم نے آواز دیا، اگر یہ ستارہ خدا ہے تو یہ ڈوبتا کیوں ہے؟ اگر یہ چاند خدا ہے تو اسے غروب کیوں ہوتا ہے؟ اگر یہ سورج خدا ہے تو اسے زوال کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے کہاں سے میں آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں. ابراہیم کے سامنے ستاروں کی پوجا، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا ہوتی تھی. تو جناب ابراہیم نے کیا دلیل دی؟ جناب ابراہیم نے دلیل دی، بھائی اگر یہ ستارہ خدا ہے تو یہ ڈوبتا کیوں ہے؟ اگر یہ چاند خدا ہے تو غروب کیوں کرتا ہے؟ اگر یہ سورج خدا ہے تو یہ ڈوبتا کیوں ہے؟ زوال اسے کیوں آتا؟ خدا کے لیے تو زوال اور غروب ہے ہی نہیں. خدا کو زوال آ گیا تو پھر بندوں کا کیا حشر ہوگا؟ اور خدا اگر ڈوب گیا تو بندوں کا کیا انجام ہوگا؟ انہیں ایک چلو میں ڈوب جانا چاہیے پھر تو لوگوں کو، انسانوں کو، کیونکہ ان کا تو خدا ڈوب رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ستارہ، سورج، چاند یہ خدا نہیں ہے جس کی تم پوجا کر رہے ہو. انداز گفتگو بتا رہا ہے. دیکھیے کہاں سے ابراہیم آئے، چاند، ستارہ، سورج. انداز گفتگو بتا رہا تھا حضرت ابراہیم کی کہ ابراہیم نے معرفت الہی میں مخلوقات کو ذریعہ معرفت بنایا ہے. میں کاش اپنے جملے کو واضح کر پاؤں. اللہ غریق رحمت کرے، علامہ جوادی صاحب قبلہ کو فرمایا کرتے تھے، ملاحظہ فرمائیے کہ ابراہیم نے معرفت الہی میں مخلوقات کو ذریعہ معرفت بنایا ہے. یعنی معرفت الہی اسی مخلوقات کی وجہ سے ابراہیم کو حاصل ہو رہی ہے. کیوں؟ اور یہ ظاہر کیا کہ بندوں کو معرفت خدا میں مخلوقات ہی کو ذریعہ بنانا ہوگا. کیونکہ بندے جو ہیں وہ مخلوقات ہی کے ذریعے معرفت پروردگار کو حاصل کریں گے. اور اسی طرح سوچنا ہوگا کہ جب یہ مخلوقات خدائی کرنے کے قابل نہیں ہے
تو کوئی دوسری ایسی ہستی ہے جو خدا کی اہل ہے، جو خدا ہے، اور اسی کے اشاروں پر کائنات چل رہی ہے۔ ابراہیم نے ستاروں کو معرفت کا ذریعہ بنایا، حضرت ابراہیم نے دریاؤں کو، حضرت ابراہیم نے سورج کو، حضرت ابراہیم نے چاند کو، حضرت ابراہیم نے ستاروں کو معرفت خدا کا ذریعہ بنایا۔ لیکن امام زین العابدین کا انداز معرفت اس سے جدا گانا ہے۔ امام زین العابدین کا معرفت کا انداز معرفت اس سے جدا گانا کیوں ہے، کیسا ہے؟ آپ دعائے ابو حمزہ شمالی میں بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں، بے کا عرفتو کا وَأَنْتَ دَلَّلْتَنِي عَلَيْكَ وَدَعْوَتَنِي إِلَيْكَ، پروردگار میں نے تجھ کو تیرے ہی ذریعے پہچانا۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ کاش سبحان اللہ۔ واہ واہ آپ واہ حضرات میری واہ طرف واہ، متوجہ رہیں، خدا کی قسم بڑی عجیب بات میں آپ کی خدمت میں سبحان پیش کرنے اللہ، جا رہا ہوں۔ واہ، وہاں سورج کے ذریعے سے پہچانا گیا ہے خدا ابراہیم کے نزدیک، چاند کے ذریعے سے پہچانا گیا۔ میرے چوتھے امام کہتے پروردگار میں نے تجھ کو تیرے ہی ذریعے سے پہچانا ہے، اور تو نے ہی اپنی طرف مجھے دعوت دی ہے، اور تو نے ہی میری رہنمائی کی ہے۔ تو نہ ہوتا تو تیری معرفت نہ ہوتی، اور تیری رہنمائی نہ ہوتی تو کوئی تجھ تک پہنچ نہ سکتا اگر تو نہ ہوتا۔ تو یہ اندازہ امام زین العابدین کا نہیں، توجہ چاہ رہا۔ ابراہیم کا اندازہ کیا تھا؟ مخلوقات کے ذریعے کو خدا کا پہچانا۔ امام کا اندازہ کیا ہے؟ تیری ہی وجہ سے تیری ذات کو پہچانا ہے، تیری ہی وجہ سے تجھ تک پہنچے ہیں۔ اس لیے کہ امام زین العابدین کا انداز کچھ اور ہے۔ محمد آل محمد کا مشترک انداز آپ کو ملے گا حضرت علی سے لے کر اور آخری امام تک۔ مولا کائنات کا انداز دیکھیے، یہ تو رہا امام سجاد کا۔ مولا کائنات کا انداز میں آ رہا ہوں، دعائے صبح میں فرماتے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ خدا جس نے اپنی ذات کی طرف اپنی ذات ہی سے رہنمائی کی ہے۔ ہاں 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 ہاں، یہ امام علی کا واہ انداز واہ ہے، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ اپنی ذات کی طرف اپنی ہی ذات سے رہنمائی کی ہے۔ ہم اس خدا کا بڑا شکر ادا کرتے، یعنی اس کی معرفت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو ہی ہے، تیرے ہی ذریعے سے تجھے پہچانا ہے، وہ اپنی معرفت کا خود ذریعہ۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ یعنی اہل بیت نے خدا کو خدا کی ذات سے پہچانا، دوسرے لوگوں نے خدا کو خدا کی مخلوق کے ذریعے سے پہچانا۔ بس یہ جملہ اگر میں پہنچا پایا تو مجلس کا ماحصل حاصل ہو جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے گا ایسا ہے کیوں کہ اوروں نے مخلوق کے ذریعے سے پہچانا خدا کو، اور اہل بیت نے خدا کو خدا ہی کے ذریعے سے پہچانا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اور آل محمد نے یہ نیا طریقہ کیوں نکالا؟ جب سب انبیاء اب تک اللہ کی ذات کو اس کی مخلوق سے پہچان رہے تھے تو آل محمد نیا طریقہ کیوں نکال رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ انبیاء اس راہ پر کیوں نہیں چلے جو انبیاء کی راہ تھی؟ یعنی اہل بیت کیوں نہیں چلے اس راہ پر جو کہ انبیاء کی راہ تھی؟ راز بہت واضح ہے، سوال پھر سے سمجھ لیجئے۔ انبیاء کی راہ پر آل محمد کیوں نہیں چلے معرفت خدا میں؟ کیوں نہیں چلے؟ سبب کیا تھا؟ بھئی وہی معرفت کا ذریعہ اور بہترین ذریعہ بھی ہے وہ، اس لیے کہ خدا کو پہچانا سورج کے ذریعے سے بہترین معرفت ہے۔ تو آل محمد کیوں نہیں چلے؟ امام زین العابدین کیوں نہیں چلے اس روش کے اوپر؟ ایک لمحے کے لیے ذرا سا غور کیجئے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے انبیاء اس راستے کو اختیار کر لیتے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو بے معرفت رہ جاتے، اور اہل بیت اس راستے کو اختیار نہ کرتے تو بے معرفت رہ جاتے۔ کیا بات، جملہ ذرا سا سخت ہو گیا، پھر اس کو وضاح کرتا ہوں۔ انبیاء اگر اپنا والا راستہ اختیار نہ کرتے، اس کی مخلوق کے ذریعے سے نہ پہچانتے اللہ کو، تو پھر انبیاء بغیر معرفت کے رہ جاتے، اس لیے کہ ان کے پاس معرفت کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ اور آل محمد اگر اس راستے کو اختیار نہ کرتے، یعنی تیری ذات سے تجھے ہم نے پہچانا ہے، تو آل محمد بے معرفت رہ جاتے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، ذرا سی فلسفانہ بات ہے، ذرا سا میرا ساتھ دیجئے گا، رہ جاتے۔ یعنی اہل بیت کے لیے وہی راستہ ممکن تھا جو انہوں نے اختیار کیا، انبیاء و مرسلین کے لیے وہی راستہ ممکن تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ انہوں نے مخلوق کے ذریعے، آل محمد نے اللہ کے ذریعے۔ اس میں نہ ان کا کوئی قصور ہے اور نہ آل محمد کی شان کوئی گھٹتی ہے،
یہ تخلیق کا ایک فلسفہ ہے، یہ کریشن کا ایک فلسفہ ہے، یہ خلقت کا ایک فلسفہ ہے جس نے ہر ایک کا انداز معرفت جدا جدا کر دیا. کیا بات، ہر ایک کا معرفت، انداز معرفت جدا جدا کرا. اب چلو تفصیل میں تو نہیں جاتے، ذرا سی بات کریں، مختصر لفظوں میں یوں کہا جائے انبیاء کی تخلیق. اب وہ جملے دینے جا رہا ہوں، جتنے میرے سامنے مومنین تشریف فرما ہیں مجھے ذرا دعاؤں میں اپنی نوازیے گا. مختصر لفظوں میں کہوں میں آپ کی خدمت میں، انبیاء کی تخلیق زمین اور آسمان کے بعد ہوئی ہے. انبیاء کی تخلیق سورج کی خلقت کے بعد ہوئی، انبیاء کی تخلیق ستاروں کی خلقت کے بعد ہوئی، انبیاء کی تخلیق ہواؤں کی خلقت کے بعد ہوئی، انبیاء کی تخلیق چاند کی خلقت کے بعد ہوئی ہے. انہوں نے پیدا ہو کر زمین کو دیکھا ہے، انبیاء نے انہوں نے پیدا ہو کر آسمان کو دیکھا ہے، انہوں نے انبیاء نے پیدا ہو کے ستاروں کو دیکھا ہے، انبیاء نے پیدا ہو کے چاند کو دیکھا ہے، انبیاء نے پیدا ہو کے سورج کو دیکھا ہے، کواکب کو دیکھا ہے، سیارات کو دیکھا ہے، اور پھر انہی کو ذریعہ معرفت بنایا ہے خدا کے لیے. اور دنیا کو آواز دی اگر خدا کو پہچاننا ہے تو انہی مخلوقات کو ذریعہ بناؤ. یہ نعرہ لگا رہے تھے انبیاء کہ دیکھو اللہ نے خلقت کیسی کیسی مخلوق پیدا کی ہے. یہ انبیاء کا نعرہ تھا. سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، اس کے ذریعے سے دیکھو، اس کی پوجا نہ کرو یہ غروب ہو جاتے. چونکہ انہیں مخلوقات کو ذریعہ بنایا تھا، مخلوقات کے ذریعے سے پہچانوا رہا تھا خدا، کیونکہ مخلوقات کے بعد خلق ہوئے تھے انبیاء. میں معرفت لے کے آیا، لیکن اس کائنات میں معرفت کا واحد ذریعہ یہی مخلوقات ہیں جنہیں دیکھ کر خالق کے وجود، اس کے علم، اس کے اقتدار، اس کی حکمت، اس کی عدالت کا اندازہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. لیکن آل محمد کی منزل اس سے جدا گانا ہے. سبحان اللہ، معرفت خدا کے لیے، اس لیے کہ ان کا نور اس وقت پیدا ہوا ہے جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، کواکب نہیں تھے، سیارات نہیں تھے. ایسے موقع پر ان مخلوقات کو معرفت کا ذریعہ بنایا جاتا تو یہ نور بے معرفت رہ جاتا، اور نور کا بے معرفت رہنا ممکن نہیں تھا. اس لیے قدرت نے ان کے لیے، اس کے لیے معرفت کا نیا راستہ نکالا اور آواز دے دی نور محمدی میرے نور سے ہے. جب نور محمدی نے نور خدا کو دیکھا تو نور خدا کے ذریعے سے معرفت کا وجود سامنے آیا. یعنی آل محمد نے نور خدا سے خدا کو پہچانا ہے، مخلوق خدا سے خدا کو نہیں پہچانا. ماشاء اللہ بڑا بلند نعرہ کیونکہ یہ مخلوق سے پہلے کی مخلوق الہی ہے، نور الہی ہے. یہ ان کو کیوں ذریعہ بنائیں گے؟ یہ تو اس کو ذریعہ بنائیں گے جب کچھ نہ تھا اور وہ تھا، تو اس کو اسی کے ذریعے سے تو پہچانیں گے. بے شک بے شک. توجہ چاہ رہا نیا راستہ. اے نور محمدی، کائنات مجھے مخلوقات کے ذریعے پہچانے گی، لیکن تجھے میں اپنی معرفت براہ راست عطا کروں گا. تو نہ زمین کا محتاج ہوگا، تو نہ آسمان کا محتاج ہوگا، نہ اے نور محمدی تو ستاروں کا محتاج ہوگا، نہ نور محمدی تو کواکب اور سیارات کا محتاج ہوگا. اور تیرا اندازہ، تیرا جو معرفت کا انداز ہے وہ بالکل الگ ہوگا، تیری منزل الگ ہوگی، اور تجھے اتنا بلند تر بنا دوں گا کہ دنیا مجھے مخلوقات کے ذریعے پہچانے گی، اور میں مخلوقات اپنی معرفت تیرے ذریعے سے عطا کراؤں گا. یعنی اب جب تیرے ذریعے سے کراؤں گا تو پھر آواز آئے گی کن تو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے اس مخلوق کو پیدا کیا. وہ مخلوق کیا تھی؟ وہ نور محمدی کی مخلوق تھی جو نور خدا سے الگ ہوئی تھی. سب مجھے دنیا کے ذریعے پہچانیں گے،
اور دنیا مجھے تیرے ذریعے پہچانے گی. سبحان جب اللہ. اس کا محمد ایسا ہے تو محمود کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. جب اس کا ہاں، زین ہاں، العابدین ایسا ہے تو معبود کیسا ہوگا؟ سبحان واہ اللہ. واہ واہ سبحان واہ اللہ. واہ. جب اس کا سجاد ایسا ہے تو مسجود کیسا ہوگا؟ واہ 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 سبحان واہ. اللہ سبحان اللہ. اور بے نیاز کا فرق واضح ہو جائے گا. اور اہل دنیا سمجھ لے کہ جو کائنات کا محتاج ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اور جس کی کائنات محتاج ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے. کون ہو؟ ہاں بے ہاں شک. کلمات پڑھ دے محمد آل محمد. اللہم صلی علی صلی محمد اللہ وآل محمد. جزاک اللہ عنا. محمد. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. اور واہ. منزل کیا رکھی؟ جو معرفت کا وسیلہ تھا ابراہیم کے لیے یا انبیاء کے لیے، ان کی معرفت کا وسیلہ کیا تھا عزیزان گرامی؟ سورج. تو ایک مرتبہ آواز قدرت آتی ہے کہ ہم کائنات اپنے وجود میں تیری محتاج ہوگی ہے محمد اور آل محمد، تو معرفت میں تیری محتاج کیسے نہ رہے گی؟ اور جب سب ہاں، کو ہاں، ہاں، تیرا ہاں. محتاج بنا دوں گا تو سب تیرے تابع اور فرمان ہوں گے. واہ واہ سب واہ. تیرے تابع فرمان ہوں گے. یاد ہے کہ بہت عظیم جملہ ہے. بے جب شک. معرفت کا ذریعہ محمد تو ہوگا، میری معرفت کا ذریعہ، تو ساری مخلوق کیا ہوگی؟ ساری مخلوق تیرے تابع فرمان ہوگی. اب چاند تیرے اشاروں پر ٹکڑے ہوگا، سورج تیرے اشاروں پر مغرب سے پلٹ کر آئے سورج گا، پلٹ کر آئے گا. پانی تیرے اشاروں پر جواہرات میں تبدیل ہو جائے گا، سنگریزے تیرے اشارے پر کلمہ پڑھنے لگیں گے، ملک الموت تیرے اشارے پر تیری ظاہرہ کی روز کو واپس کر دے گا، یعنی اس ہستی کو واپس کر دے گا. دنیا پہچان لے کہ تجھے میں نے کچھ اور بنایا ہے اور دنیا کو میں نے کچھ اور بنایا ہے. ہاں ہاں. تیری منزل میں نے کچھ اور رکھی ہے، دنیا کی منزل میں نے کچھ اور رکھی ہے. انبیاء میں سلیمان بھی ہوں گے تو ملک الموت انہیں اٹھنے بیٹھنے تک کی اجازت نہ دے گا اور روح قبض کر لے گا. اور محمد تیرے گھرانے کا قیدی بھی ہوگا تو ملک الموت بغیر اجازت کے تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. ہاں 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 سبحان ہاں. اللہ سبحان اللہ. کیا بات، کیا ملاحظہ فرمائیے محمد اور آل محمد جزاک کا اللہ مرتبہ مولانا. کیا ماشاء ہے، اللہ. کون بیان کر سکتا ہے؟ زان گرامی کاش وہ وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا. امام سجاد کس عظیم شخصیت کا نام ہے، ان کے واقعات اپنی جگہ، ان کی عبادت اپنی جگہ، ان کا لقب اور ٹائٹل سجاد اپنی جگہ. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. امام کے چاہے جتنے بھی القاب ہوں، جتنے بھی ٹائٹل ہوں، جتنے بھی لقب ہوں، لیکن آپ کی اس بزم نورانی میں آپ حضرات جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ مت دیکھو امام کے ٹائٹل کتنے ہیں، امام کے القابات کتنے ہیں، بلکہ میں یوں کہتا ہوں جتنے صفات حسنہ ہیں سارے امام کے ٹائٹل اور القاب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے بھی صفات حسنہ ہیں آپ انہیں عابد کہیے، ساجد کہیے، باقر کہیے، حامد کہیے، ہائے ہائے، شریف کہیے، سخی کہیے، کریم کہیے، جتنے ہمارے ڈکشنری میں الفاظ حسنہ ہیں وہ سارے القاب ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اور آل محمد کے. بے شک. ماشاء. اور یہ امام جس کا ہم تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں، یہ تو ایک بڑی طولانی بحث ہے کہ امام صرف 35 سال گریا کیا. نہیں، امام نے صرف 35 سال گریا نہیں کیا. گریا تو امام کے اہداف میں ایک ہدف تھا کہ میں اپنے بابا کی شہادت کو گریے کے ذریعے سے پہنچا دوں. یہ تو ایک ہدف تھا. لیکن اہداف امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھا؟ اہداف امام علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ دیکھیں گے عبادتوں کا انجام دینا، دعاؤں کا پڑھنا، یتیموں اور بے سہارا خواتین اور بچوں کا سہارا بننا، لوگوں کو معرفت خدا کا کرانا. امام نے 35 سالہ زندگی جو گزاری ہے خون کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ، امام اپنے ہدف سے نہیں ہٹے العیاذ باللہ. جو ایک امامت کا فرض ہوتا ہے، جو امام قید خانے میں رہ کر بھی سجدے میں سر رکھتا ہو، شام کو اور صبح کو سجدے سے سر اٹھاتا ہو، اسے ہی تو سید الساجدین کہتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ حضرات تک؟ بے شک. جی جی آ رہی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں
کہ سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے، شمر تازیانے لگا رہا ہے، عابد بیمار کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اشقیہ نو کے نیزہ چبھ ہو رہے ہیں، شہزادیاں رونا چاہتی ہیں، اور سامنے وارثوں کے سر لا کر رکھ دیے جاتے ہیں، اور تماشائیوں کا مجمع لگا دیا جاتا ہے۔ جس پر یہ مصائب گزرے ہوں انہی کا دل جانتا ہے کہ ایک دوپہر میں لاشوں پر لاشیں، جنازوں پر جنازے آئے، عصر ہوتے ہوتے باپ کا سر نو کے نیزہ پر، تھوڑی دیر میں باپ کے لاشے پر ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر، چند لمحے گزرے تھے کہ خیموں میں آگ، بھڑکتے شعلے، لٹتی چادریں، تازیانے، تماچے، یہ سب میرا سید سجاد دیکھ رہا ہے۔ ان جلتے ہوئے خیموں میں جو شام غریبہ جب آئی تھی، اور خیمے جلنے کے بعد جو سید سجاد نے اپنا سر سجدے میں رکھا تھا، تو جب صبح نمودار ہوئی ہے اذان صبح سے پہلے، اس وقت امام نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اسے امام زین العابدین اور سید الساجدین کہتے ہیں۔ اے کائنات میں کوئی ایسی شخصیت، اتنی مظلوم شخصیت مجھے بتائیں آپ۔ امام یہی تو کہتے تھے۔ اب امام کا جملہ یاد آ رہا ہے مصائب کا، تو میں وہ جملہ پڑھ دوں عزیزان گرامی۔ امام فرماتے تھے، جب واپس آئے تھے نا امام، تو امام نے فرمایا تھا، چچا عباس، شانوں کو کٹا کر سو جانا بڑا آسان ہے، بھیا اکبر، کلیجے میں برچی کا کھا کر سو جانا بڑا آسان ہے، بھیا قاسم، لاش کے پامال ٹکڑے کرا دینا بہت آسان ہے، بھیا علی اصغر، گلوے مبارک میں تیر کا لگنا آسان ہے، لیکن چوراہے پہ پھوپھی کو بغیر چادر کے دیکھنا بڑا سخت ہے۔ سجاد تو وہیں شہید ہو چکے تھے جب زینب کی چادر چھن چکی تھی۔ یہ آج سجاد کی جو شہادت منا رہے ہیں ہم اور آپ، یہ تو ایک ظاہری شہادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی کو اگر پانی سے نکال لو تو اس کی موت ہے، ایک مچھلی کو پانی سے نکال لو تو اس کی موت ہے۔ سجاد اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو بغیر چادرے دیکھ لے، اپنی پھوپھیوں کو بغیر چادر کے دیکھ لے۔ اس لیے کہ حسین کہتے تھے، اے زینب میرا بڑا خوددار بیٹا ہے، گھر کی محرم بھی کوئی اس کے سامنے بغیر حجاب نہ آئے۔ میں کہوں گا مولا حسین، آج یہ مدینہ ہے، آپ اپنی بہنوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، سکینہ کے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ یہی سید سجاد 11 محرم کو بے گور و کفن لاشوں کو چھوڑ کر اس شان کی روانگی، ماں بہنیں کھلے سر، اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خبردار تو کون سا منظر میں پڑھوں۔ پھر کوفے کا بازار، ابن زیاد کا دربار، شام کی منزلیں، اور منادی کی آواز، تماشائیو آؤ تماشا دیکھو۔ عزیزو یہ مرنے کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ منہال نے صرف اتنا ہی تو کہا تھا، مولا کب تک روئیے گا۔ منہال سے کیا کہا تھا میرے مولا نے؟ منہال سے کہتے تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ارے میرے 18 بنی ہاشم میرے سامنے ذبح کیے گئے۔ پھر منہال نے کہا، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، میراث میرے مولا، پھر آپ کیوں؟ میں نے جان بوجھ کے آج مصائب زیادہ پڑھنے چاہے ہیں۔ اس بیمار کے مصائب ہیں، اس سید سجاد کے مصائب ہیں جو 35 سال تک خون کے آنسو روتا رہا، جان بوجھ کر میں مصائب زیادہ پڑھ رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، منہال نے کہا، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ کہ تو نے صحیح کہا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کی چادریں چھیننا بھی ہماری میراث ہے؟ چاروں طرف کوہرام مچ رہا تھا، چاروں طرف کوہرام۔ ایسے حالات میں امام سجاد نے زندگی گزاری ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام محمد باقر کے سامنے بابا نے
بابا نے جب دم توڑا، اس لیے کہ جب زہر دیا گیا میرے مولا امام سجاد کو، تو زہر دینے کے بعد امام نے اپنے بیٹے امام محمد باقر کو بلایا. یہ پہلا موقع تھا امام محمد باقر اپنے بابا کو غسل و کفن دے رہے ہیں عزادارو. اس لیے کہ جنازہ بھی تیار ہوا، غسل و کفن بھی دے دیا. نماز پڑھنے والوں کا بے پناہ ہجوم تھا. آسمان سے ملائکہ کی تکبیریں بلند ہو رہی تھی. کس کے جنازے پہ؟ امام سجاد کے جنازے پہ آسمان سے تکبیریں بلند ہوئیں. بے پناہ ہجوم تھا، بہت لوگ آئے تھے. عزادارو ذرا انصاف سے بتاؤ کس کا جنازہ؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر کیا روح سید سجاد خوش ہو رہی ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں. سید سجاد کی روح نے کہا ہوگا اے بابا میرے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہیں، لیکن تیرا جنازہ 11 محرم کی صبح کو میں زمین کربلا پہ دیکھ کے آیا. کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا، بس سید سجاد کا جنازہ امام باقر لے کے چلے، جنت البقیع میں دفن کیا. عزادارو میرا دل کہتا ہے امام سجاد کی روح نے آواز دیا ہوگا اے مولا اے میرے بابا حسین، میرا بیٹا اس لائق ہے مجھے قبر میں اتار رہا ہے، لیکن تیرا بیٹا سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار تھا، لیکن سویم امام کے دن جب امام غیب سے آ کے امام حسین کو قبر میں اتار رہے تھے تو 2 ہاتھ نمودار ہوئے تھے. آواز اللہ سجاد میرے لال کو مجھے دے دے. میرا مولا غربت میں مارا گیا، 35 سال تک خون کے آنسو روتا رہا. ہائے سجاد. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا انهم منقلبون. جزاک اللہ مولانا صاحب. مولا سلامت رکھے آپ کو. بہترین خطاب، بہت خوب. جزاک اللہ خدمت، جزاک اللہ. اور اب میں لوہے کے لیے درخواست کر رہا ہوں جناب شہریار مدد سے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام. تو شہنشاہ درد ہے، تو شہنشاہ درد ہے، بتلا رہی ہے شام. رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام. چلا بے قصوں کا کارواں، بیمار لوگوں سارواں ہے، سنگ سرے پوریاں شاہ لاپتہ کی بیٹیاں، کرب و بلا کے دشت میں، کرب و بلا کے دشت میں برپا ہوا کوہرام. کافی ہے سجاد تیرا نام. زینب پکارے بے وطن، بھائی میرا ہے بے کفن، کر دے اس کو دفن، میرے ہاتھوں میں باندھی رسن. ہائے کیسے سنا ہوگا، ہائے کیسے سنا ہوگا، بیمار نے پیغام. ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام. مستوروں میں ایک مرد ہے، غیرت سے چہرہ
زرد ہے کربل کی جمی گرد ہے، زینب کا دل میں درد ہے، روتا ہے سر جھکا کے، روتا ہے سر جھکا کے، کرتا نہیں کلام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ مشکل تھی بڑی وہ گھڑی، دربار میں زینب کھڑی، شبیر کے لب پہ چھڑی، سجاد نے پہنی کڑی، دربار یزیدی کے، دربار یزیدی کے، لرزے تھے در و بام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ زندان سیاہ پوش ہے، تنہائی کیا ہوش ہے، عابد کہنا ہوش ہے، دل ٹوٹا ہے خاموش ہے، امت نے سکینہ کو، امت نے سکینہ کو دیا موت کا انعام، ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ تو شہنشاہ ہے درد ہے، تو درد ہے، بتلا رہی ہے شام۔ جزاک اللہ شہریار، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کی آواز کی۔ اس سے پہلے کہ میں قمر بھائی کو زحمت دوں زیارت اور دعا کے لیے، آج کی محفل کے بانی جناب ناصر جعفری صاحب سے گزارش ہے کہ آج کی محفل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ناصر جعفری بھائی۔ جی السلام علیکم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب لوگوں کا تہہ دل سے، سب لوگ تشریف لے کے آئے، آپ نے سب میں شرکت کی اور میرے مرحومین کے لیے دعا کی، اور ونس اگین ڈاکٹر صاحب کے لیے، ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے لیے، جنہوں نے موقع دیا ہم سب کو، ہر ہفتے دیتے ہیں ہر شب جمعہ، اور ان کی صحت اور لمبی زندگی کے لیے دعا کریں۔ الہی آمین، الہی آمین ثم آمین۔ اور زیارت کے لیے قمر بھائی سے گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعا۔ متوجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، حاضرین مجلس اور خصوصاً مرحومین ناصر جعفری صاحب کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ قربتاً اللہ، السلام علیکہ یا سید الساجدین، السلام علیکہ یا زین العابدین، السلام علیکہ یا حلیف الحسرات، السلام علیکہ یا دستافنات، السلام علیکہ یا صاحب العبرات، السلام علیکہ یا سیر القربات، السلام علیکہ یا اعظم آل العبا، السلام علیکہ یا ابن خامس اصحاب اہل القصہ، السلام علیکہ یا ابن سید الشہداء، السلام علیکہ یا اماد الاتقیاء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید،
السلام علیک ایھا المظلوم وابن المظلوم لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ السلام علیک یا غریب الوفا السلام علیک یا مغیث الشیع والزوار فی یوم الجزا السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب عصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیک یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ سب ساتھ دیں انشاءاللہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا الیہ طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ قمر بھائی، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ یا میں ایک جملہ اس کو کمرشل نہیں بنانا چاہ رہا ہوں، مگر میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں ناصر جعفری صاحب کا، جنہوں نے اپنے کمپنی کے تحت ہم میں اور ہماری فیملی میں کافی امپرومنٹ لایا ہے فائنانشیلی۔ وہ نکات بتائے ہیں جو ہمارے دوسرے فائنینشیل ایڈوائزر جس سے خاسر تھے، اگر آپ لوگ اس طرف ہیں توجہ دے سکتے ہیں تو ضرور دیجیے۔ میں اپنی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا جعفری صاحب کا۔ بے شک Don't want to بڑی make it مہربانی more حضور، بہت difficult. نوازش۔ بہت شکریہ قمر بھائی۔ اس سے پہلے کہ میں اختتامی کلمات کے لیے غضنفر بھائی کو مائک دوں، ہمارے ایک مومن بھائی ہیں قیصر جعفری، وہ شدید علیل ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں، ان کے لیے اما یوٹیوب کی دعا کر کے ان کے صحت کے لیے دعا کریں، درخواست ہے۔ اما يجيب المستر إذا دعا يكشف السوء اما يجيب المستر إذا دعا يكشف السوء اما يجيب المستر اس کے ساتھ ہی آج کی محفل اپنے اختتام کو پہنچی۔ تمام شرکاء کا اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے بہت بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائے اور محفل کو رونق بخشی، اور اس کے ساتھ ہی میں مائک غضنفر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں۔ غضنفر بھائی۔ جی حسن صاحب، بے پناہ مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود آج اس ذمہ داری پوری کی ماشاءاللہ سے، اور میں تمام سامعین حاضرین ذاکرین کا بے حد تہ دل سے مشکور ہوں، اور آج کے ہمارے بانی جناب ناصر جعفری صاحب کا جنہوں نے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا۔ مولا آپ سب پر اپنی تمام رحمتیں برکتیں فرمائے۔ اگلے شب جمعہ تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ شب بخیر۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔